औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं, जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं, उन सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक काफ़ी तवील अरसे के बाद आप लोगों के सामने मैंने हाज़िरी दी और ख़ुशी इस बात की कि आप लोग मुझे भूले नहीं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप लोग ना भूले हों और मैं भूल जाऊं। यकीनी तौर पे मुझे भी एहसास रहता था जो कल के मैं प्रोग्राम में आपको नहीं बता सका था। और इन सबसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मेरे व्यूअर्स जितने भी मुझे देखते हैं या सुनते हैं, तो मैं लकीली आपसे ये बता रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह बुर्दबार और ज़हनी एतबार से भी वसी व बुलंद, किरदार में भी वसी व बुलंद, वो मैं महसूस करता हूँ, मेरा दिल महसूस करता है। और मेरा दिल जो महसूस करता है वो कभी गलत नहीं होता है। तो जिन जिन हजरात ने कहा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और जो ना कह सके तो उन्होंने यकीनन अपने दिल में ज़रूर ये सोचा होगा कि बहुत अरसे के बाद मेरी हाज़िरी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया था कल भी कि हालात की, ज़माने की सितम ज़रीफ़ियाँ इतनी हैं हर एक के साथ कि किसी को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो इतना वक्त दे सके, कोई प्रोग्राम सुन सके। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि प्रोग्राम करना भी मुश्किल हो जाता है और प्रोग्राम सुनना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमने जो टॉपिक चुना था बिला तवक्कुफ़, उसके ऊपर जो इंशाल्लाह प्रोग्राम जारी करता हूँ। और वो हमने कहा था कि दोस्ती अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नज़र में। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि यतीम या गरीब वो नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है या वालिदैन नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा गरीब वो इंसान है कि जिसके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है। इसकी गहराई में हम जाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैं चीदा सरसरी तौर पे जो मैंने लिखा है वो आपके सामने मैं बयान करता चला जाता हूँ। और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका जो है मायने और मफ़हूम खुद तलाश कर लेंगे कि आप लोग सुलझे हुए लोग हैं, समझदार हैं, समझते हैं, मेरी बात को फॉलो करते हैं। और वो आपके मुझे कमेंट से पता चल जाता है। प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर जो है ना वो जोड़ दिया जाए उनके साथ। और साथ ही साथ उनको ये भी इंसिस्ट किया जाए कि व्यू कर लिया करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करवाएं। और मैं फिर इस मज़ीद इस गैर हाज़िरी के लिए आप यकीन करें कि मुझे अपनी क़ुव्वतें जो भी मेरे जिस्म में थी उनको मुझे मुज्तमा करके इतने अरसे के बाद ये प्रोग्राम करने की हिम्मत हुई और मैं आपके सामने हाज़िर हुआ। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं और मुश्किलात से लबरेज़ हैं। मुल्की हालात हैं, दुनियावी हालात हैं, फ़लस्तीन के हालात हैं, लेकिन हम लोग मुसलमान जो है ना बस वो बाय नेम है। अदरवाइज़ इधर से नीचे हमारे अंदर दीन उतरा ही नहीं। तो बस मेरी तो ख्वाहिश ये होती है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हक़ आप तक पहुँचाऊँ, सच आप तक पहुँचाऊँ, जो कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी कब्र की आसानी का सबब बने। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फ़रामीन एक बड़ी दरसगाह है, एक बहुत बड़ा मदरसा है जो मुख्तलिफ़ उलूम व आदाब का अहाता किए हुए हैं और माशरे को हर फ़न और हर मौजू के लिए कीमती और उसके दुरूस, उसके असबाब, उसके सबक जो है वो फराहम करते हैं। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन दूर रस नताइज के हामिल हैं। ये जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने से आपको अवॉइड करवा देता हूँ कि नहीं बंदा ख़रीद सकता किताबें, या उन्हें मालूमात नहीं होती हैं, या जो कुछ उसने सुना होता है वो उसी को समझता है कि वो बेहतर है। लेकिन आप यकीनी तौर पे मुझे भी सुन के और जो और दीगर हजरात कहते हैं उनको भी सुन के आप उसमें कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं।
اور کلام کے آفاق نہایت وسیع ہیں کہ جو میں نے دوستی کا موضوع آپ کے سامنے چھیڑا تھا. انہوں نے اجتماعی مشکلات کے علل و اسباب کا کھوج لگایا. کس نے؟ اہل بیت کرام نے، محمد و آل محمد نے. اور ان میں پوشیدہ راز کو پہچانا اور پھر لوگوں کو ان کا حل بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انسان زندگی میں دوستی کی کیا اہمیت ہے. تو اہل بیت نے اجتماعی امراض کی نشاندہی اور بیماری کی تشخیص فرمائی اور پھر اس کا علاج فرمایا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے نجات دہندہ ہیں. انہوں نے انسانیت کے لیے وہ علوم و معارف فراہم فرمائے ہیں کہ جنہیں کوئی اور انسان فراہم نہیں کر سکتا. دوستی اور بھائی چارہ چونکہ زندگی کے اہم تقاضوں اور انسان کی اہم ضروریات میں شمار ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ دوست آج کی ہماری ضرورت ہے. جس طرح کے گھر کے دیگر چیزوں کو ہم دیتے ہیں پرائیورٹی کہ یہ اس طریقے سے جو ہے گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ ضرورت ہماری بن چکی ہے، ایسی ہماری ضرورت ہے. لیکن ان سب سے بالا تر جو ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوست جتنے بھی ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اس لیے اہل بیت نے اس مسئلے کو خاص اہمیت دی. چنانچہ دوست اور اس کے صفات اور شرائط کے موضوع پر اہل بیت کی طرف سے متواتر تعلیمات وارد ہوتی رہی ہیں. انہوں نے انسانیت کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ لوگوں کو اپنا دوست بنانے میں تساہل نہ برتیں، سستی نہ برتیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو. اس لیے کہ حضور کو ایک خلق عظیم پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمایا تھا اس دنیا میں، اور انہوں نے اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کو جیتا اور اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کو اپنے قریب کیا. تو لوگ جسے دوست رکھیں وہ لوگوں کو دوست رکھے. مزید فرماتے ہیں کہ جو کوئی راہ خدا میں کسی کو اپنا بھائی بنائے گا تو جنت میں اس کا دروازہ اور اس کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا. نیز فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو لوگوں کو چاہتا ہو اور لوگ اسے چاہیں، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو لوگوں کو دوست بنائے اور نہ لوگ اسے دوست بنائے. وہ انسان کیا ہے؟ اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مزید فرماتے ہیں کہ مومن کا مومن سے راہ خدا میں محبت کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا ایمان کے اہم اجزاء میں سے ہے، ایک ہے. سنیں، جو برائے خدا محبت، برائے خدا عداوت کرتا ہے. اب برائے خدا عداوت کیا ہے؟ کہ جو اللہ کا دشمن ہے، ہم بھی اس کے دشمن ہیں، تو وہ برائے خدا ہمیں اس کا دشمن ہونا پڑے گا کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہمیں اس سے محبت کرنی پڑے گی کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ ہم اس سے دوستی رکھیں، اس سے محبت رکھیں. تو برائے خدا عداوت کرتا ہے، برائے خدا عطا اور برائے خدا عطا کرنے سے رک جاتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ پیسہ خرچ کر دے کہ برائے عطا کرنا تو اچھی چیز ہے، لیکن کہیں ایسی جگہ عطا کر دے کہ جہاں برائیاں پھیل رہی ہوں اور اللہ کو وہ ناپسند ہے. تو اللہ کی پسند کے لیے برائے رضائے خدا اس عطا کو بھی رد کرے کہ وہاں پر وہ پیسہ خرچ نہ کرے کہ جہاں پر وہ کسی کام نہیں آ رہا ہے، اور وہ خود عطائے خدا کرنے سے رک جاتا ہے. وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے. ان فرمودات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آپس میں محبت اور بھائی چارہ قائم کرنے کی ترغیب دلائی ہے. اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جس اجر عظیم اور ابدی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، ان کا ذکر کر کے اس سلسلے میں تشویق دلائی ہے، کوشش پیدا کی ہے، بشرط یہ کہ یہ محبت برائے خدا ہو اور کسی چیز اور مادی مفاد کی خاطر نہ ہو. اسلام سچی اور خالص محبت کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت کرنے والوں سے اجر عظیم اور مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا. مقام محمود آپ پڑھیے کہ کیا ہے. مقام محمود وہ مقام محمود ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے گئے.
تو یہاں تک وعدہ فرمایا ہے. تو ایسی محبت ایمان کی علامت ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ ایمان کی سب سے زیادہ مضبوط رسی کون سی ہے. رسی کے بارے میں کل آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں پہ اشارتاً میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ وہ مضبوط رسی کون سی ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. بعض نے کہا کہ نماز، کچھ نے کہا زکوٰۃ، بعض نے کہا حج اور عمرہ، کچھ لوگوں نے جہاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آپ لوگوں نے بتایا ہے سب کی فضیلت ضرور ہے، لیکن وہ ان میں سے نہیں ہے، بلکہ ایمان کی سب سے زیادہ مضبوط رسی اللہ کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی خاطر عداوت ہے. وہی میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ یہ قرآن اور اہل بیت کو آپ تھامے رکھیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے کہ گویا اپنے رب سے اجازت رکھی. تو وہی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ ہی کی خاطر عداوت ہے. اور اس کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو برائے خدا اپنا بھائی بنائے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ اتنا بلند فرمائے گا کہ اس کے کسی اور عمل کے ذریعے اس درجے تک پہنچنا ناممکن ہے. پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ برائے خدا دور ترین شخص سے محبت نہ کرے. جو بہت یوں کہے کہ جو اس وقت کہا گیا تھا کہ جس کو علم حاصل کرنا ہو تو چین تک علم حاصل کرے، تو اگر وہ 7 سمندر پار بھی کہیں ہے اس شخص سے محبت نہ کرے اور نزدیک ترین شخص سے برائے خدا عداوت نہ کرے. کہا کہ اس ایمان کی حقیقت یا رسائی تک وہ ممکن نہیں ہے کہ جو بہت دور ہے، 7 سمندر پار دور ہے، اور وہ آپ سے، آپ کا مومن بھائی ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، اور آپ اس سے محبت کرنے میں کجی ہو اور اس سے محبت نہ ہو، اور نزدیک رہنے والے خدا کے دشمن سے جو ہے وہ آپ عداوت نہ کریں، تو آپ کبھی بھی اس مقام کو اور اس منزل کو نہیں پا سکتے. تو ایک شخص اپنے دوست سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ اور اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے ہیں. چنانچہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو تم میں سے اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچیں ذرا، آپ ان کی کریمی سوچیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے سب سے زیادہ با اخلاق ہو، برائے خدا اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ اور اپنے بھائیوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، حق پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہو، غصہ پینے میں سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ درگزر کرنے والا ہو، اور وہ اپنی ذات میں بڑھ کر انصاف کرنے والا ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو مشابہت حاصل ہو جاتی ہے. آپ کی پیاس پانی سے بجھتی ہے، آپ کی پیاس کولڈ ڈرنک سے بجھ جاتی ہے، کچھ لوگوں کی پیاس کسی کو دیکھنے سے بجھ جاتی ہے، کچھ لوگوں کی پیاس جو ہے وصل میں بجھتی ہے کہ انتظار کر رہے ہیں آئے اور پیاس بجھ گئی. لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے کہ غصے کو پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے اور وہ گرمی اور وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور مزید فرمایا کہ خدا کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے 2 افراد میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت رکھتا ہو. امام صادق نے فرمایا کہ آپس میں ملاقات کرنے والے 2 مومنین میں افضل وہ ہے جو اپنے بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے. آپس کی محبت، بھائی چارہ اور سب سے زیادہ اسلام میں اس قدر مقام اس کو حاصل ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ زیادہ پسندیدہ اور فضیلت کے مالک ہیں جو لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور محبت بھری فضا قائم کرتے ہیں. ہمیں اپنے دل سے وہ قدورتیں بھلا دینی چاہیے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم سوائے اس کے کہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہوتا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے.
خدا کے لیے ان جگہوں سے ہٹ جائیں. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں بہت بڑے بڑے عذابوں کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں. تو آپس کی محبت اور بھائی چارے کو اسلام میں اس قدر مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے زیادہ پسندیدہ اور فضیلت کے مالک ہیں جو لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور محبت بھری فضا قائم کرتے ہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ افراد وہ ہیں جو لوگوں سے محبت اور لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس کریں. ہم پرندوں کو بھی اپنے سے مانوس کرتے ہیں. لوگ ناپاک چیزوں کو، کتوں کو اور مختلف ایسی چیزیں ہیں ان کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں، اپنے ساتھ سلاتے ہیں. تو انسان ہے. انسان کی تو حیثیت اللہ تعالیٰ نے بلند رکھی ہے، اشرف المخلوقات میں سے اس کو قرار دیا ہے. اور اللہ کے نزدیک منفور و مقہور اشخاص وہ ہیں کہ جو لوگوں کی چغل خوری کریں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالیں، سچ جھوٹ بول کر. حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں. جس نے غیر اللہ کے لیے کسی کو اپنا بھائی بنایا تو یہ عداوت ہے. جو اللہ کا غیر ہے وہ ہمارا بھائی نہیں بن سکتا. جیسے یہود و نصارہ کے لیے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ اے مومنو تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نہ ان سے دوستی رکھنا. لیکن ہم نے کلام پاک کی بات نہیں مانی. آج ہمارے بیشتر مسلم ممالک ان سے دوستیاں رکھے ہوئے ہیں، ان کے صفات خانے کھلے ہوئے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور یقینی طور پر وہ اپنے طرف سے عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ اس گرفت میں آ جائیں گے. تو جس نے غیر اللہ کے لیے کسی کو اپنا بھائی بنایا تو یہ عداوت ہے. جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ خبردار آگاہ رہو، اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ان کی دنیا میں دوستی اچھی نہیں تھی. حضرت علی طالب نے مزید ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اس طرح گھل مل کر رہو کہ اگر مر جاؤ تو تمہارے فراق میں گریا کریں، تمہاری جدائی میں روئیں، تمہیں یاد کریں، اور اگر زندہ رہو تو تمہاری طرف لپکیں، تم سے ملنے کی ان کی جو ہے نا خواہش ہو کہ بس میں اس سے جا کے ملوں تاکہ میرے دل کو بھی ٹھنڈک ہو اور اس کے دل کو بھی میں ٹھنڈک پہنچاؤں. زہ نصیب اس شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لوگوں کی محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ان سے محبت کرے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو برائے خدا عداوت، برائے خدا عطا کرے اور برائے خدا عطا کرنے سے باز رہے، اس شخص کا ایمان کامل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان فضیلت بیان کرتا ہوں کہ تم میں سے افضل وہ ہیں کہ جن کا اخلاق اچھا ہے اور تواضع میں پہلو جھکائے رکھتے ہیں اور جو لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان میں بھائی چارہ قائم کرتے ہیں. زندگی میں دوست کی اہمیت کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے اسلام کے بعد راہ خدا میں دوست سے بڑھ کر کوئی چیز سود مند نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے دوستی کا مقام رکھا ہے اور کیا ہم نے دوست اب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں لیکن حقیقتاً وہ ہمارے دوست نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو دل سے دوست ماننا چاہیے. تو زندگی میں سب سے زیادہ خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کا دوست ایسا ہو جو اس کے شعور اور احساسات میں شریک، اس کے جذبات سے مانوس اور تنہائی میں اس کا مونس ہو، مددگار ہو، مشکلات میں بازو اور مصائب میں سہارا بنے. دوست کی اہمیت بیان کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ کوئی حادثہ پیش آئے تو اس کے ساتھ مشورہ کرے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. انسان پر جب برا وقت آتا ہے تو دوست ہی کام آتے ہیں. چنانچہ لارڈ اوبری اپنی کتاب السعادت والسلام، سعادت اور امن، یہ کتاب کا نام تھا، لکھتے ہیں کہ ایک سچے دوست کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اگر کسی کو یہ دوست میسر آ جائے تو وہ سمجھ لے کہ ایک نہایت قیمتی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ جس کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا ضروری ہے اور چاہیے اس کی حفاظت ہونا. بعض مفکرین نے کہا کہ پوری دنیا بھی مجھے مل جائے تو ایک دوست کی وفاداری اور مخلص برادر کی محبت کے ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتی.
گہرا دوست کبھی اپنے سگے بھائی کے ہم پلہ اور کبھی اس سے بھی بہت بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے بھائی بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہیں تیری ماں نے نہ جنا ہو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ بہت سے بیگانے قریبیوں سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بن سکتے ہیں، جو آپ کے قریب تھے ان سے زیادہ وہ آپ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ انسانیت کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک صالح دوست عطا فرماتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو، میں بھی پرکھتا ہوں، آپ بھی پرکھیں کہ ہمارے کون سے ایسے صالح ہمیں دوست ملے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہم نے ان کی کوشش کی ہو دل و جان کے ساتھ، اور اگر ملے ہوں تو ہم ان کی بالکل ایسی حفاظت کریں کہ جو حفاظت کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ایک صالح دوست عطا فرماتا ہے، اور جو کسی بات کے بھولنے پر اسے یاد دلائے اور یاد ہونے کی صورت میں اس کی مدد بھی کرے کہ یہ تم نے کام کرنا تھا، آج تمہیں فلاں جگہ جانا تھا، تم نہیں گئے، تمہیں دیر ہو گئی ہے، وہ یاد دلائے، پھر اپنے ساتھ اسے جلدی لے کے جائے تاکہ ٹائملی پہنچ جائے اگر اس کے پاس کوئی رسول و رسائل نہیں ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے اسلام کے بعد راہ خدا میں دوست سے بڑھ کر کوئی چیز سود مند نہیں ہے۔ آپ گنتے جائیں دوست کی شان، ہم نے بہت سے لوگوں کی شانیں سنی ہیں، لیکن دوست کی شانیں سنتے چلے جائیں، یہاں پہ ایمان کا حصہ ہے دوست جو ہے وہ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کا پیشگی عمل نہ ہو، ایڈوانس میں عمل نہ ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا پیشگی عمل ہوتا تو ہے؟ فرمایا ہاں، انسان کا پیشگی عمل اس کا دینی برادر ہے، دینی بھائی ہے جو اس کی ماں سے نہیں جنا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیوں کا خیال رکھو، یہ دنیا و آخرت کے دونوں کے لیے سامان نجات ہے۔ بھائیوں کی ملاقات بڑی غنیمت ہے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ درماندہ وہ ہے، سب سے زیادہ غریب وہ ہے کہ جو کسی کو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دوست کو گنوا دے۔ سب سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ بد نصیب وہ ہے کہ جو اپنے کسی دوست کو گنوا دے۔ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ، ہمیں تمام مخلوق سے بے نیاز فرما۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اور اس سے کہا کہ اس طرح نہ کہو، بلکہ یوں کہو، اے اللہ، ہمیں برے لوگوں سے بے نیاز رکھ، دور رکھ، لیکن مومن اپنے بھائی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ایک طرف اللہ نے کہا کہ اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، کہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اپنے بھائی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں تو صحیح کہ آپ کیا ہیں، اپنے اندر جھانکے تو صحیح، آپ میں جہان اکبر بسا ہوا ہے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی سی دنیا ہے اور آپ بہت عظیم ہیں۔ اللہ پر ایمان، وفاداری، رضائیت خدا کے پیش نظر جو کسی دوست کو پا لیتا ہے تو اس نے نور خدا کی ایک شعاع، عذاب خدا سے امان، روز قیامت عذاب سے نجات کا ذریعہ، ہمیشہ رہنے والی عزت اور روز افزوں ذکر خیر حاصل کیا۔ خیر کیا ہے؟ اور ذکر خیر، خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت ہیں، اور خیر ایک رزق ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ہمیشہ رہنے والی عزت قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں کامیابیوں کا کامران رہیں گے کہ آپ نے وہ ذکر خیر کیا۔ اور ذکر خیر ایک اچھا دوست ہونا، اس کو اچھے مشورے دینا، کہاں سے دیکھیں ملا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم تو صرف سرسری سے گزر جاتے ہیں سمندر کی تہہ کو دیکھ کے کہ بس یہ پانی ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دوست بناؤ، کیونکہ دوست دنیا و آخرت میں مفید ہیں۔ دنیا میں بوقت ضرورت کام آتے ہیں، اور آخرت میں اہل جہنم کہیں گے نہ کوئی ہماری شفاعت کرنے والا ہے، نہ کوئی گہرا دوست۔ اندازہ لگایا
کہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، شفاعت رسول کی چلتی ہے، ائمہ اہل بیت کی چلے گی، اور اس کے بعد شفاعت چلتی ہے کہ جس کا مخلص دوست ہو. تو کہا کہ نہ ہمیں شفاعت نصیب ہے، نہ ہمارا کوئی مخلص دوست ہے. تو دوست کی عظمت کو آپ پہچانیں. جو زیادہ سے زیادہ دوست نہیں بناتا وہ قسم پرسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جیسے غریب. دوست سے دوستی قائم رکھو، خواہ اس راہ میں جلنے کا ہی خطرہ کیوں نہ ہو. زیادہ سے زیادہ دوست بناؤ، کیونکہ ہر مومن کی کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ دوست بناؤ، کیونکہ ہر مومن کے لیے شفاعت ہے. کون شفاعت ہے؟ دو شفاعت ہے. آپ بھی دوست بنے، کسی کے لیے شفاعت بنائیں، اپنے لیے بھی آپ دوست بنائیں جو آپ کے لیے شفاعت بنے. ہم بھی بنائیں. آپ ہمارے سارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. ہم ایک دوسرے کو رضائے خدا کے لیے اخوتی بھائی بناتے ہیں، اخوتی بہنیں بناتے ہیں، اخوتی رشتے قائم کرتے ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کی وہاں پر شفاعت کر سکیں رضائے الہی کی خاطر. کہ زیادہ سے زیادہ مومنین سے بھائی چارہ قائم کرو، اپنے دوستوں سے بھائی چارہ قائم کرو، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے جو روز محشر ان کے لیے کارساز ثابت ہوگی. کہ دین سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے محبت رکھیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ دین کی علامت کیا ہے، ایک اچھی دوستی، اور ہم اپنا موازنہ کریں. مزید فرمایا کہ فرد اپنے دوستوں کی وجہ سے جماعت بن جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے محترم و مکرم وہ ہے جو نیک کام انجام دے، مظلوم کی داد رسی اور آرزو مند کی مراد پوری کرے. امید رکھنے والوں کی امید پہ پورا اترے اور زندگی میں زیادہ دوست بنائے. اندازہ لگاتے جائیں آپ دوستی کا، اور پھر آج سے انیشیٹو لے لیں آپ اس چیز کا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی برائے خدا کسی کو دوست بنائے اس نے جنت میں ایک گھر بنا لیا. آپ کتنے گھر بنائیں گے؟ جتنے آپ کے دوست بنتے چلے جائیں، اچھے دوست بنتے چلے جائیں، اتنے گھر آپ جنت میں بناتے چلے جائیں. لیکن براہ خدا اس کے حکم کی تائید کرتے ہوئے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. تو اہل بیت نے لوگوں کو اس نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ دوست بنانا لذیذ ترین متاع حیات میں شمار ہوتا ہے. متاع حیات کیا ہوتی ہے؟ کہ جو زندگی میں رہنے کے لیے اور رکھنے کے لیے وہ متاع، وہ مال، وہ دولت، وہ کھانا کام آتا ہے ہمارے رزق کی طرح. کہ اگر ہمارے پاس متاع ہوگی، متاع دولت ہوگی، تو ہم اپنا آنے والے دن اچھے گزار سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر ارشاد فرمایا دوست بنانا لذیذ ترین متاع حیات میں شامل ہوتا ہے، زندگی میں شمار ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے دوست سے یوں سکون محسوس کرتا ہے. آپ یقین جانیں، میں پروگرام کر رہا ہوں نا آپ لوگوں کے سامنے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے اپنے دل سے، اور میں اپنے دلی دوستوں کے سامنے، کیونکہ یہاں پہ رشتے نہیں چلتے. یہاں پر کہا کہ ہر مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی ہے. تو بحیثیت اسلام باپ بھی بھائی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اور بھائی بھی دوست بن جاتا ہے، بہنیں بھی دوست بن جاتی ہیں، مائیں بھی دوست بن جاتی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو یہ کہا کہ سب آپس میں بھائی ہیں. مومن اپنے دوست سے، مسلمان اپنے دوست سے یوں سکون محسوس کرتا ہے کہ جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی سے. اب اپنی پیاس کا اندازہ لگائیں پہلے کہ شدید پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کو گھر پہنچنے کی جلدی ہے، اور پھر جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو آپ کو کتنی تسکین ملتی ہے. تو پھر آپ کو دوست کی محبت اور وہ اس کا خلوص نظر آئے گا. مزید فرماتے کہ 3 چیزیں مومن کے لیے باعث راحت ہیں: آخر شب میں تہجد، بھائیوں سے ملاقات، روزے سے افطار. روزے سے افطار بعد میں ہے، دوستوں سے اور بھائیوں سے ملاقات دوسرے نمبر پہ، تہجد کے بعد. تہجد کی فضیلت دیکھ لیں، پھر آپ دوستوں کو دیکھتے جائیے. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز سے سکون ملتا ہے. مومن کو اپنے مومن بھائی سے، دوست سے ایسے سکون ملتا ہے کہ جیسے پرندے کو اپنے گھونسلے سے. آپ کو اپنے گھر سے کتنی محبت ہے، جب گھونسلے کا تصور آئے تو آپ اپنے گھر کو دیکھیں. 3 چیزوں میں سکون ہے: سازگار رفیقہ حیات،
साजगार रफ़ीक़ हयात। रफ़ीक़ हयात कौन होती है? शरीक हयात, ज़िंदगी की साथी, यानी उसकी बीवी, उसकी ज़ौजा। एक इसमें सुकून है, नेक औलाद हो और मुखलिस दोस्त। ये तीन चीज़ें जो हैं, इनमें सुकून अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अब अगर इन सुकून को कोई गंवा दे तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। बाद शायरों ने फरमाया है कि हत्तल मकदूर, भाइयों में इजाफा करो, दोस्तों में इजाफा करो, क्योंकि वो बवक्त ज़रूरत ख़जाना और पुश्तीबान है, हौसला देने वाले हैं, आपके पुश्त के पीछे आपकी मदद करने वाले हैं। जैसे कि किसी गाड़ी को धक्का दिया जाता है चलाने के लिए और वो स्टार्ट हो जाती है, तो वो पुश्तीबान है। 1000 दोस्त और साथी भी ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता अगर दुश्मन एक भी हो तो उसे ज़्यादा समझा जाए। तो आज मैं यहाँ पे अख्तिताम कर रहा हूँ। प्रोग्राम फिर 30 मिनट से ऊपर का चला जाएगा। मैं मजबूर हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक चैप्टर को जब लिखता हूँ, मैं अंदाज़ा दरमियान में मज़ीद बातें आ जाती हैं, हवाले आ जाते हैं, मैं आपके पेश गुजार कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि कोई कंजूसी मेरी तरफ से वो ना हो, बुखल ना हो और आप तक हकीकत पहुँचा दी जाए। कल का जो इंशाल्लाह हमारा मौजू होगा कि अच्छा दोस्त कौन, और मेरे लिए आप लोग बहुत दुआ फरमाइएगा, सेहत व सलामती के लिए भी, ईमान की दौलत के लिए भी, और तौफीकात मोहब्बत अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, नॉन सब्सक्राइबर के साथ। और मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए, आपकी औलादों को सुकून अता फरमाए और उनसे आपको आसानियाँ फराहम फरमाए और आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ ही आसानियाँ आता हों इंशाअल्लाह ताला। और ये मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू जारी रहे। आप लोग मुझे हौसला देंगे, मेरे अंदर हिम्मत आएगी, मैं और ज़्यादा आपके सामने अच्छी बातें पेश कर सकता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा। मेरा आपसे वादा है। हाँ, कभी कभी क्या बहुत ही ज़्यादा टाइम मैं लगा देता हूँ। आपको ये हक़ है कि भले मुझे लिख देंगे प्रोग्राम मुख्तसर किया करें, तो मैं मुख्तसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अल्लाह पाक हम सब के जो दुश्मन है मुसलमानों के, फ़लस्तीन को कामयाबी अता फरमा, हमारे मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा, और शर पसंदों से और इन खारजियों से हम मुसलमानों को निजात दे। और हम लोग दुआ गो रहें और अपनी हुकूमतों के लिए भी हम दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला इन्हें नेक हिदायत दे। कई अवाम का सोचें, उनके रहने सहने के लिए सोचें, उनके बिजली के बिलों का सोचें, फिर अपने टैक्सों के बारे में सोचें। हर चीज़ में टैक्स चल रहा है, माचिस पे भी टैक्स दे रहा है गरीब, सिगरेट पे भी दे रहा है, शैम्पू पे भी दे रहा है, साबुन पे भी दे रहा है, मिर्चों पे भी दे रहा है, दालों पे भी दे रहा है। लिहाजा उनको भी बहुत ही ज़्यादा हिदायत दे अल्लाह ताला हमारी हुकूमतों को कि वो इस तरफ भी, और FBR को हमारी और हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़जाना है उनको भी बहुत ज़्यादा हिदायत दे कि टैक्स जब बढ़ाते हैं तो टैक्स के रेट बढ़ा देते हैं, उसके साथ जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो फिर टैक्स कहाँ से देगा गरीब जो है। अस्सलाम।